कितने सादा अल्फाज में उमर ख़याम हमें बताता है कि जो वक्त गुज़र गया है वो दोबारा आता नहीं, और जो अभी आया नहीं है उसकी परवाह मत करो, हाल में खुश रहो। ये इस रुबाई का बुनियादी सबक है। तो वो कहते हैं कि आज दे के मने यस्टरडे, दी रोज़, गुजरा हुआ कल। आज दे के गुज़श्त, कल का दिन जो गुज़र गया, हीच अज ऊ याद मकुन, उसको कुछ भी याद मत करो, कल का कुछ मत याद करो। फरदा आने वाला कल, फरदा के नया मदेस, कल जो अभी नहीं आया है, फरियाद मकुन, उसका कुछ फरियाद मत करो कि कल ये क्या होगा, कल ऐसे होगा, ऐसा नहीं, अभी आया नहीं है तो क्यों चीखते हो। नतीजा क्या है, बरना आमदे, जो नहीं आया है यानी आने वाला कल, वह गुज़श्ते और गुज़रा हुआ कल, बुनियाद मकुम, इस पर अपनी बुनियाद मत करो कि बात इसको बुनियाद बनाकर आप कुछ सोचें, कुछ कहें, नहीं। हाली खुश बाश, हाल में खुश रहो। वह उम्र बर्बाद मकुम, यही तरीका है कि हाल में खुश रहो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। उम्र ज़िंदगी, ठीक। ये सादा सी बात है, सादा सी बात कितने सादा अल्फाज में उमर ख़याम हमें बयान करता है। क्लियर है? सर मेरा ये सवाल है कि रुबाई या इसकी जमा रुबाइयात, ये किस किस्म की शायरी को कहते हैं? बस बहुत खूब अच्छा सवाल है। रुबाई रुब से है। रुब अरबी में कहते हैं चहार को। रुबाई नज़म का वो सिनफ है जिसमें शायर 4 मिसरों में अपना मकसूद, जो उसका हदफ होता है, वो बयान कर देता है, समो देता है, यानी बड़े से मतलब को 4 मिसरों में वो बयान कर लेता है। इसको रुबाई कहते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे, और किसका तो कोई सवाल नहीं है? अच्छा, इस रुबाई में भी तकरीबन वही दर्स है जो गुज़रे हुए रुबाई में हमने पढ़ा है। फरदा हमने पढ़ा पिछले रुबाई में कि आने वाला कल। इमरोज़ आज, दस्तरस्त तेरे पहुँचना, तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचता आज कल पर, यानी कल जो कुछ होगा वो होगा, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है वो। वह अंदेशा, अंदेशा फ़िक्र, अंदेशा फ़िक्र। फरदात, तेरा कल का फ़िक्र करना, बिजुज़ सौदा नीस्त, सौदा पागलपन। आज कल का फ़िक्र करना सिवाय तेरे पागलपन के कुछ नहीं है। कल तुम्हारे इख्तियार में नहीं, कल तुमने देखा नहीं है। अगर आज बैठे बैठे इधर तुम कल की फ़िक्र करते हो तो ख़याम कहता है कि ये तुम्हारी दीवानगी है, दीवानगी के सिवा कुछ नहीं है। अब हमें जो कुछ हासिल है वो आज है। ज़ाया मकुन ईंदम, अब जो वक्त तुम्हें मिला है इसको ज़ाया न कर। अर दिलत शैदा नीस्त, अगर तेरा दिल शैदा नहीं है, दीवाना नहीं है, आशिक नहीं है, कहता है कि अगर तुम आशिक नहीं हो तो गोया तुमने ये वक्त ज़ाया किया है। ज़ाया मकुन ईंदम, ये वक्त ज़ाया मत करो।
इश्क करो किसी को चाहो, कहीं कईन के माने केह इन, कईन केह इन कि इन बाकी उम्र रा बहा पैदा निस्त, इसलिए कि जो वक्त बाकी है इसकी कोई कीमत है ही नहीं, इसकी कोई कीमत मालूम नहीं है कि ये बाकी उम्र तुम्हें मुयस्सर होगा नहीं होगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब जो वक्त तुम्हें मिला है ये लम्हा, इसमें इश्क करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। ये दो रुबाइयाँ हमने जो पढ़ी हैं इससे मुझे एक अंग्रेज़ी का कोटेशन याद आ रहा है कि डेड पास्ट गुजर गया, unseen tomorrow, डेड पास्ट माजी गुजर गया है, मर गया है, कल हमने देखा नहीं। Why to worry if today be sweet, अगर आज का दिन अच्छा है तो फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए कि जो गुज़र गया वो गुज़र गया है, आने वाला तुमने देखा नहीं है, हाल में खुश रहो। ऐ चरखे फलक از کینه توست بیدادگری، داد انصاف، بیداد بے انصافی، بیدادگری بے انصافی، شیوا رویش طریقہ، دیرینہ پرانا، اے خاک خاک زمین اگر سینہ تو بش کا فن کھود ڈالے، بس بہت، اے چرخ فلک، اے آسمان، از کینہ توست، یہ تیرے کینے کی وجہ سے ہے، بیدادگری ناانصافی، شیوائے دیرینہ توست، یہ تیرا پرانا طریقہ ہے۔ اچھا یہ اس کا تو پرانا طریقہ ہے ہی، ہمارے شاعروں کا کیا طریقہ ہے؟ جب ان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو شاعروں کا یہ شیوا ہے کہ جب ان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اے فلک تم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ مجھے مرثیہ یاد آتا ہے مرزا غالب کا، جب اس کا ایک متبنہ وفات پا گیا تو اس نے ایک مرثیہ لکھا تھا، کہا اے فلکی پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، کہ عارف تو ابھی جوان تھا، تیرا کیا بگڑتا اگر یہ کچھ دن اور زندہ رہتا۔ لیکن اس جو وہ غم اس پر آ پڑا ہے تو آسمان کو مخاطب کرتا ہے۔ تو اسی طرح حکیم عمر خیام بھی کہتا ہے کہ اے چرخ فلک، اے آسمان، از کینہ توست، یہ تیری کینے کی وجہ سے ہے، تیرے حسد نفرت کی وجہ سے ہے کہ جو بے انصافی ہو رہی ہے، بیدادگری بے انصافی، شیوائے دیرینہ توست، تیرا یہ پرانا طریقہ ہے کہ تو ظلم کرتا ہے، بے انصافی کرتا ہے۔ اے خاک، اے مٹی، اگر سینہ تو بش کا فن،
اگر مٹی کا سینہ کھول دیں تو بس گوہر قیمتی در سینہ توس، بہت سی قیمتی گوہر ہیں کہ وہ تیرے سینے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ادھر غالب کا وہ دوسرا شعر غالب اس سلسلے میں کہتا ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، کہ خاک میں کیسے کیسے قیمتی لوگ گئے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ لالہ اور کچھ گل کی صورت میں دوبارہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہاں یہ کلیئر ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اے دل، خیام کہتا ہے کہ اے دل، اے میرے دل، چونکہ زمانہ می کند، زمانہ کرتا ہے غمناکت تجھے غمناک، اے دل چونکہ وقت تجھے غم ہی دیتا ہے، اس غم میں جیتے جیتے ناگاہ اچانک برود چلا جائے گا ز تن تیرے بدن سے روان پاکت، تیری پاک روح اچانک بدن سے نکل جائے گی اور تو مر جائے گا، اور ایسے حالت میں کہ زندہ ہے، زمانہ تجھے تکلیف دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، غمناک کرتا ہے، تو اس کے لیے تم کیا کرو؟ اس کو فکر ہی مت کرو، اس طرف جاؤ ہی مت کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ برسبزہ نشین، سبزے پر بیٹھو، دیکھو سبزہ جو ہے، چمن ہے، یہ انسان کی روح کو خوشی دینے والا ہے۔ اگر تجھے زمانہ غم دے دے تو تم کیا کرو؟ جا کر برسبزہ نشین، سبزہ نشینی اختیار کرو، سبزے پر بیٹھو، وہ خوش بیزی، زیستن سے ہے، زندگی خوشی سے گزارو، روزی چند، کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو خوشی سے گزارو، جاؤ سبزے پر بیٹھو۔ زان پیش، اس سے پہلے کہ زبزہ بردمد، کہ سبزہ اگ آئے از خاکت، تیری خاک سے، یعنی اس سے پہلے کہ تو مر جائے، تجھے سپرد خاک کرے، تیری قبر پر سبزہ اگے، تم سبزے سے فائدہ اٹھاؤ، تب تمہارا دل غمگین ہو جو، تو جا کر جب تک زندہ ہو اسی سبزے کے ساتھ دوستی کرو، اس پر بیٹھا کرو، اپنا غم غلط کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور تیری قبر پر بھی سبزہ نمودار ہو جائے۔ آمدن آنا، آمدنم میرا آنا، از آمدنم میرے آنے سے، نہ بود نہیں تھا گردون را سود، اس دنیا کو میرے آنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ملا، میرا آنا بے فائدے تھا۔ گردون زمانہ، وز و اور زیگ سے، رفتن من اور میرے جانے سے، جاہ و جلالش نہ فزود، اس کے جاہ و جلال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے جانے سے بھی اس کا جلال نہیں بڑھا، جیسے تھا ویسی ہے، میں آیا میں گیا کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ و زہیج کس، اور کسی بھی آدمی سے، کس و زہیج کس، دو گوشم میرے دو کانوں نے، گوشم میرے کان، و زہیج کس دو گوشم نہ شنود، کسی سے بھی میرے دو کانوں نے یہ بات نہیں سنی، کہیں یعنی کہین آمدن و رفتنم از بہر چی بود، کسی نے بھی مجھے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ میرا آنا اور یہ میرا جانا یہ کس لیے تھا۔ تو یہاں پر
مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ تو یہی اس شعر کا غالب کی مضمون، اور یہ ربائی تقریباً ایک ہی ہے۔ اسرار راز جو چھپے ہوئے ہیں، اسرار ازل سے جو راز ہیں، نہ تو دانی و نہ من، نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں کہ ہماری خلقت کا راز کیا ہے۔ وین حرف معمہ، یہ ایک حرف ہے معمہ ہے جس کو کسی نے حل نہ کیا، نہ تو خوانی، نہ تجھ نے پڑھا ہے، نہ من، نہ میں نے۔ اسرار ازل را نہ تو دانی و نہ من، ازل کے جو راز ہیں وہ نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں، جانتا ہے تو خدا جانتا ہے۔ وین حرف معمہ، اور یہ ایک معمہ ہے، نہ تو خوانی و نہ من، نہ تجھ نے پڑھا ہے نہ میں نے پڑھا ہے، نہیں جانتی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہست ہے از پس پردہ، پردے کے پیچھے ہے، گفتگوئے من و تو، میری تیری یہ جو باتیں ہیں اس پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چو پردہ برافتد، اگر ان باتوں سے پردہ اٹھایا گیا، نہ تو مانی و نہ من، نہ تو رہے گا نہ میں رہوں گا۔ وہ ایک گانا بھی ہے انڈیا کا، نہیں؟ پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو راز تو بید کھل جائے گا۔ تو یہی ہے، یہی پردہ ہے اس ربائی کے مطابق، یہی پردہ ہے، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ آنکھیں ہماری آنکھیں بند ہے، جانتے کچھ نہیں ہے، کہ ایک دفعہ ایک آواز آتی ہے کہ فلان نہ رہا، فلان آ گیا، ہم نہیں جانتے۔ نیکی و بدی کے در نہاد بشر است، نیکی اور بدی نہاد اندر چھپی ہوئی، نہاد سرشت بشر است آدمی کے، نیکی اور بدی، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ برائی کرنا، یہ انسان کی اس داخلی خصلت کے نتیجے میں واقعہ ہوتا ہے جو اس میں ہے۔ جو شخص اچھا ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرے گا، جو برا ہوگا وہ برائی کرے گا۔ یہ انسان کی وہ اندرونی حالت ہے کہ جس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اور شادی خوشی، شادی خوشی، غمی غم، قضا و قدر قسمت۔ شادی و غمی، اور خوشی اور غم کہ جو قسمت نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، جو قسمت میں ہے، یا خوشی ہے یا غم ہے، جو قسمت میں لکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اگر ہماری قسمت میں خوشی ہے تو خوشی ہمیں ملے گی، ہماری قسمت میں غم ہے، دکھ ہے، وہ ہمیں مل کر رہیں گے۔ چرخ آسمان یعنی قسمت، مکن حوالے، ان باتوں کو تم آسمان کے حوالے مت کرو کہ یہ ہماری یہ قسمت نے یہ کیا، اس لیے کھندر کے اندر راہ عقل، اس لیے کہ اگر تم کہو گے کہ یہ اگر تمہارا یہ کہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ اپنی قسمت نے ایسے کیا، تو تم اس کو قبول مت کرو۔ یہ اس لیے کہ چرخ
آسمان قسمت جو تمہارا کھیل کھیلتا ہے، از تو ہزار بار بیچارہ ترس، تجھ سے قسمت جو ہے ہزار گنا وہ بے قدر بیچارہ ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بس تم جو ہو تم کو ملے گا، خوشی ہے، غم ہے، قسمت ہے، یہ سب تمہیں ملے گا، اس کو تم آسمان کے حوالے مت کرو کہ یہ ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا، اس لیے کہ وہ بیچارہ بھی تم سے بھی بیچارہ ہے، اس لیے اس کا جو اجرام فلکی ہے، جو دوسرے راستے ہیں، اپنے جو راستے اس کے لیے معین ہیں وہی چلتے رہتے ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ بیچارہ ہے۔ افسوس کہ سرمایہ ز کف بیرون شد، در پای اجل بسی جگرها خون شد، کی نہ آمد از آن جہان کہ پرسم از وی، کاحوال مسافرانی دنیا چون شد۔ افسوس کہ سرمایہ جو آدمی کا جو سرمایہ ہوتا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا وہ جسموں کی صورت میں ہو، یہ انسان کا سرمایہ ہے، ز کف بیرون شد، ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، کف ہتھیلی، بیرون شد چلا گیا۔ شاعر اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ تھا وہ چلا گیا، وہ نہ رہا۔ در پائے اجل، اجل موت جب آ جائے تو اس کو اجل کہتے ہیں۔ بسی جگرہا خون شد، اس اجل نے، اس موت نے کتنوں کا جگر خون کیا، یعنی کتنوں کے پیارے یہاں سے لے اڑے اور اس جہان میں پہنچا دیے۔ پھر اس کے بعد کی نہ آمد از آن جہان، لیکن اس دنیا سے تو کوئی آیا ہی نہیں کہ پرسم از وی، تاکہ اس سے میں پوچھ لوں، کاحوال مسافران دنیا چون شد، کہ اس دنیا سے جو مسافر اس دنیا میں چلے گئے تھے ان کا کیا ہوا، کوئی بھی نہیں آیا۔ افسوس سرمایہ جاتا رہا، موت نے بہت سے قیمتی لوگ یہاں سے اس دنیا کو منتقل کیے، اس پر ترا یہ کہ وہاں سے کوئی آتا بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ جو لوگ یہاں سے وہاں گئے تھے ان کا کیا بنا۔ یہ چند رباعیات تھی جو ہم نے حکیم عمر خیام سے لیے تھے آج کی کلاس کے لیے۔ اب میں ایک دفعہ آپ سب کے لیے ان رباعیات کو مسلسل پڑھتا ہوں بغیر تشریح کے، تشریح تو ہو گئی ہے، اب ان رباعیات کو میں پڑھتا ہوں اور تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں کہ اس کا تجربہ ہو جائے۔ پہلی رباعی جو ہم نے پڑھی، امروز ترا دستر سے فردہ نیست، و اندیشہ فردات بجز سودا نیست، ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست، کہیں باقی عمر را بہا پیدا نیست۔ دوسری رباعی، اے چرخ فلک از کینہ توست، بیداد گری شیوہ دیرینہ توست، اے خاک اگر سینہ تو بشکافند، بس گوہری قیمتی کہ در سینہ توست۔ اگلی رباعی، اے دل چو زمانہ می کند غمناکت،
ناگاه برود زتن روان پاکت بر سبز نشین و خوش بیزی روزی چند زان پیش که سبزا بردمد از خاکت. اگلی ربائی. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نفزود و از هیچ کس نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بهر چی بود. اگلی ربائی. از ده که گذشت هیچ از او یاد مکن حالی خوش باش و عمر برباد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر برباد مکن. اگلی ربائی میں خیام کہتا ہے اسرار ازل را نتو دانی و نمن وین حرف موئما نتو خانی و نمن ہست از پس پرد گفتگوی منو تو چون پردہ بر افتد نتو مانی و نمن. اگلے ربائی میں خیام کہتا ہے نیکی و بدی کے در نہاد بشر است شادی و غمی کے در قضا و قدر است با چرخ مکن حوالے کاندر راہ عقل چرخ از تو ہزار بار بیچارے ترست. اور آخری ربائی جو ہم نے پڑھی افسوس کہ سرمایہ ز کف بیرون شد در پائے اجل بسی جگرہا خون شد کہ نیامد از آن جہان کہ پرسم از وی کاحوال مسافران دنیا چون شد. تو یہ تھی آج کی درس رباعیات حکیم عمر خیام. عمر خیام بہت بڑے آدمی تھے. عمر خیام نے اپنی زندگی میں حساب کر کے منجم تھا کہ میری قبر ایسی جگہ پر ہوگی کہ جب شمال کی ہوا آئے گی تو وہ پھول جو درختوں سے آئیں گے درختوں سے گریں گے وہ میرے قبر پر ہوں گے. کسی مجمع میں کسی تقریب نے اس میں یہ بات کہی میں نام بھول رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جب میں تقریباً 4 سال بعد اس کی وفات کے بعد گیا تو دیکھا کہ یہی حالت تھی اور وہ باد شمالی جو پھول لائے تھے وہ اس کے قبر پر پڑے تھے. اور پھر یہ تجربہ میں نے خود ان آنکھوں سے بھی کیا کہ ان پھولوں کو جو شمالی ہوا لائی تھی اس کے قبر پر میں نے دیکھا. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. اپنی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں. انشاءاللہ جواب دیا جائے گا.